नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून व क़ाला अज़्ज़ा व जल शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फमन शहिदा मिनकुमुश शहरा फलयसुम वमन काना मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। आज उन्वान ये मुकर्रर किया गया है कि इस्तिक़बाल रमज़ान और जो इस वक्त के उम्मत मुस्लिमा के हालात हैं उसमें रहनुमाई। रमज़ान के इस्तिक़बाल का जिक्र इसलिए आया कि हम सब जानते हैं कि तकरीबन 8 दिनों के बाद जो है वो अल्लाह ने चाहा तो हम रमज़ान में दाखिल हो जाएंगे। यानी दिन को रोज़ा होगा, रात को तरावी होगी। ये एक मामूल होगा जो पहले से ज़रा मुख्तलिफ और बदला हुआ है, यानी हमारी आम जो रूटीन है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। इसके हवाले से यानी जो बात हमने समझनी है वो ये है कि बहुत से रसूल आए हैं, किताबें सबको नहीं दी गई, और जिन्हें किताबें दी गई उनमें से भी सबको शरीयत नहीं दी गई। आमतौर पे जो भी किताबों का जिक्र आता है, कुरान का है, तौरात का है, इंजील का है, ज़बूर का है, या सुहुफ़ इब्राहीम का कोई जिक्र मिल जाता है। तो इससे बाकी जबकि 1.25 लाख के लगभग अंबिया हैं तो 1.25 लाख किताबें नहीं आई। इस बात को अगर समझना हो तो सिर्फ इससे समझ लेते हैं कि ये जो 3 किताबें ना, तौरात, ज़बूर और इंजील, ये बनी इसराइल में को दी गई। लेकिन इसमें से जो असल किताब है, किताब यानी वो जो कमांडमेंट्स हैं, किताब का मतलब अब हम यहाँ पे लेंगे अहकामात। ये वो शय जो अल्लाह ने लिखी है ऊपर, यानी फर्ज की है। जैसे अभी मैंने पढ़ा ना, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, रोजा तुम पर लिख दिया गया, यानी तुम पर लिख दिया गया, यानी तुम पर फर्ज कर दिया गया, यानी तुम्हारे जिम्मे कर दिया गया, यानी तुम पर लाजिम कर दिया गया। तो इस मानी में किताब तौरात जो किताब है वो अहकामात की किताब है। उसे कहते हैं 10 कमांडमेंट्स, अहकाम अशरा, 10 अहकाम जो दिए गए, ये करो ये ना करो, डूज एंड डोंट्स, ये जो है ना उस वो 10 अहकाम है। और हमारे बाद मुफस्सरीन ने ये बात लिखी है कि सूरह बनी इसराइल के जो 3रा और 4था रुकू है उसमें जो अहकाम आए हैं ये तौरात के अहकाम का खुलासा है। अगर किसी ने जानना हो असल तौरात क्या थी तो वो है। उसके बाद उसमें इजाफे हैं, उसमें कोई मुकाशफात शामिल हो गए, कोई और इस तरह की चीजें शामिल हो गई। असल जो अल्लाह की तरफ से उतरी हुई तौरात है वो ये 10 अहकाम है। तो अब ज़बूर क्या है, उसको भी तौरात में शामिल कर दिया गया है, वो भी आसमान से उतरी है। लेकिन वो जो मूसा अलैहिस्सलाम पे तौरात उतरी थी उसका वो हिस्सा नहीं थी, ये तो बाद में शामिल किया गया है ज़बूर को उसके अंदर। ये यूं समझिए कि जैसे हमारी कुरान मजीद में सूरह फातिहा है, उसमें अहकाम तो नहीं आए, एक अल्लाह ताला का हमद आई है, सना आई है, इस तरह की चीज़ें आई हैं। और कुरान मजीद की बेशतर आयात, इसलिए कि हमारे यहाँ भी अहकाम की जो आयात है वो बमुश्किल 2-2.5 पारे बनेंगी, बाकी 27.5 पारे कुरान मजीद अल्लाह की हमद बयान कर रहा है, अल्लाह की तारीफ कर रहा है, अल्लाह का तारुफ पेश कर रहा है, अल्लाह ताला की जो है ना वो तस्बीह बयान कर रहा है। ये चीज़ इन चीज़ों पर मुश्तमिल है, यानी ईमानियात के मबाहिस पर मुश्तमिल मिलेगा। या तारीख की बातें भी हैं तो वो भी ईमान के साथ जुड़ी हुई है। तो इस बात को समझ लीजिए कि तौरात जो अहकामात थे वो, और जो बाद में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर दी गई तो वो तो अल्लाह की हमदो सना के तराने थे जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पढ़ा करते थे। तो परिंदे भी वजद में आ जाते थे, पहाड़ भी जो है वो वजद में आ जाते थे। तो असल ये ज़बूर है। इंजील क्या है? इंजील भी अहकाम की किताब नहीं है, इंजील भी दर हकीकत हिकमत की किताब है। यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक कौल मिलता है कि आपने फरमाया कि ये ना समझना कि मैं जो है ना नई शरीयत लेके आया हूँ, यानी पुरानी शरीयत को मनसूख करने नहीं आया, मैं पुरानी शरीयत ही की तजदीद करने आया हूँ। तो ये जो किताब है इंजील, इसमें कोई नई शरीयत नहीं आई, बल्कि इंजील में
وہ جو پرانی شریعت ہے اس کی حکمت بیان کی گئی ہے۔ حکمت کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ یعنی میں یہ کام کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں؟ روزہ رکھ رہا ہوں، اللہ نے حکم دیا، یہ علت ہے نا، اللہ نے حکم دیا میں روزہ رکھوں گا۔ حکمت کیا ہے؟ اس سے تقویٰ پیدا ہوگا۔ کیسے پیدا ہوگا یہ اب آپ خود سوچیں، غور کریں، وہ سارا جو ہے نا سٹیپ بائی سٹیپ سمجھیں۔ تو یہ ساری جو ریزننگ ہے یہ حکمت ہے۔ اب یہ تورات اور انجیل کے درمیان جو لوگوں نے تطبیق کی ہے نا، وہ یہ تطبیق کی ہے کہ جیسے بچہ ہوتا ہے نا، بچے کو یہ نہیں سمجھایا جاتا یہ کام کیوں کرو، اسے سمجھ ہی نہیں آتی، ابھی اس کا ذہن ہی اس قابل نہیں ہوتا کہ اسے کیوں سمجھایا جائے۔ اسے کہتے ہیں یہ کام مٹی مت کھاؤ، یہ کیا تو تمہیں مار پڑے گی، سزا ملے گی۔ بچے کے ساتھ یہ کام کیا جاتا ہے، اسے اس کی حکمتیں نہیں سکھائی جاتی کہ آپ کو یہ کام کیوں بتایا جا رہا ہے، یہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ بیوقوفی کی بات ہوگی اگر اس کے ساتھ آپ ساری یہ کیا اور کیوں کی بحث چھیڑ دیں تو۔ لیکن جب وہ ایک خاص عمر کو پہنچ جاتا ہے، اب وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ آپ اسے سمجھائیں کہ آپ کو اس کام سے منع کیوں کیا تھا۔ تو گویا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی، اس وقت نوع انسانی بحیثیت مجموعی یا بنی اسرائیل ذہنی طور پر ابھی اس قابل نہیں تھے کہ انہیں حکمت دی جاتی، انہیں احکام دے دیے گئے۔ ان کے 1400 برس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، اور آپ علیہ السلام سے پہلے سقراط گزر چکا ہے، ارسطو گزر چکا ہے، افلاطون گزر چکا ہے۔ گویا انسان اب اپنی سوچ کے اعتبار سے حکمت کے آس پاس آ چکا ہے، 600 سال پہلے گزر چکا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال پہلے یہ لوگ گزر چکے ہیں، لہٰذا اب وہ ان احکام کی حکمت دی گئی۔ تو اب جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے، ان 1400 برسوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اگر آپ کہیں کتاب تو وہ ایک ہی ہے، اور اگر آپ کہیں نبی تو بے شمار ہیں۔ نبی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ درمیانہ یہ 1400 سال ہے نا، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کے جو تربیت کے امور ہیں یا جو بھی ان کی نشو و نما جو انہیں ذہنی اور فکری دی جاتی تھی، وہ انبیاء کرتے تھے یہ کام۔ کلما ہلک نبی، جب ایک نبی وفات پاتے تھے، خلفہ النبی، ان کی جگہ لینے نبی آتے تھے۔ تو کتابیں کتنی آئیں؟ 3، لیکن اصل میں احکام کی کتاب یا شریعت کی کتاب وہ ایک ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی، جو چلی آئی قرآن مجید کے نزول تک۔ یہاں پہ بھی آ کے قرآن نے بھی بعض احکام کو منسوخ کیا ہے، تورات کے بعض احکام کو منسوخ کیا اور بعض کو بہتر کیا۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، کچھ انہوں نے غلطیاں کر دی تھی، اس کی اصلاح کر دی۔ میں اونٹ انہوں نے خامخواہ اسے حرام کر لیا تھا، قرآن نے کہا یہ حرام نہیں ہے، یہ تو بالکل وہ آپ ذرا تورات لے کے آؤ نا، تورات میں کدھر حرام ہے؟ یہ تو حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ انہیں پسند نہیں تھا، تو تم نے اس سے سمجھ لیا کہ یہ حرام ہے۔ تو اس طرح کی جو غلطیاں تھیں ان کو قرآن نے ٹھیک کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ہے کہ جہاں تک کچھ احکام تورات کے منسوخ کیے اور ان کی جگہ پہ نیا حکم دیا۔ کیوں؟ حالات بدل گئے تھے، حالات کے بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں۔ تو جو تمدن میں ارتقا ہو گیا تھا اس کے نتیجے میں وہ پرانے احکام اب جو ہے قابل عمل نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ شریعتیں تو ہمیشہ سے بدلتی آئی ہیں نا، دین ایک رہا ہے، دین اللہ کا اسلام وہ ایک رہا، لیکن قوانین بدلتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور ہے، یہ تو بہت واضح بات ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں احکام تھوڑے تھے، بہت چند تھے، لیکن یہ کہ بہرحال وہ مختلف تھے۔ آپ کو پتہ ہے نکاح طلاق کا ہی مسئلہ مختلف تھا، یہ تو مطلب محرمات کا مسئلہ مختلف تھا، جو آج ہے وہ اس وقت نہیں تھا۔ تو یہ جوں معاشرہ ترقی کرتا رہا اس کے ساتھ ساتھ احکام میں تبدیلی آتی رہی۔ تو کتابیں صرف چند رسولوں کو دی گئی، جبکہ یہ کہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,20,000 کے لگ بھگ جو ہے نا وہ انبیاء بھیجے ہیں۔ یہ ذرا میں نے اس بات کو آپ کے سامنے کیوں رکھا ہے، خاص بات آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ جس رسول کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی نا، اس کے ساتھ ایک بات آتی ہے کہ یہ کتاب کے ساتھ کوئی روزے کا تعلق ہمیشہ سے جڑا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات جو دی گئی تو وہ کوہ طور پر بلا کے دی گئی، اور پہلے 30 دنوں کے لیے بلایا تھا، وہاں جا کے 10 کا اضافہ کر کے 40 دن کر دیے، اور وہ 40 دن کا آپ چلہ کہیں یا اعتکاف کہیں یا جو بھی کہیں، وہ 40 دن جا کے کوہ طور پہ بیٹھے۔ اس کے بعد اللہ نے تختیوں پہ لکھی ہوئی تورات ان کو عطا کی، اور اس میں ظاہر ہے وہ روزہ بھی رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے ان کے ہاں جو روزہ ہے نا وہ ذرا تھوڑا ہمارے روزے سے مختلف ہے، اس میں وہ طوالت زیادہ ہے، وہ لمبا روزہ رکھتے ہیں۔
تو موسیٰ علیہ السلام کا وہ جو 40 دن کا اعتکاف تھا جس میں روزہ بھی رکھتے تھے اور عبادت بھی کرتے تھے، اس سے گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ کہ بعض بنی اسرائیلی روایات میں اس چیز کا ذکر ہے کہ انہیں بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ روزے رکھوائے اور پھر انجیل عطا کی۔ جہاں تک قرآن مجید کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں پہلی بات تو یہ آئی کہ یہ رمضان کے مہینے میں اترا اور امت کے ذمے کر دیا کہ جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے فل یسم، وہ اس میں روزہ رکھے، اس پر لازم ہے کہ روزہ رکھے۔ روزہ رکھنے کا مقصد تقوی بیان کیا گیا، وہ پہلے آ گیا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تقوی اصل میں ڈرائیونگ فورس ہے۔ ڈرائیونگ فورس کا مطلب یعنی وہ طاقت جو ہمیں ہر کوئی کام کرنے پر آمادہ کرتی ہے، وہ ہے تقوی، یعنی اللہ کے سامنے پیشی کا ڈر، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا خوف، آخرت کی محاسبے کا ڈر، اکاؤنٹیبلٹی۔ یہ جو چیز ہے نا یہ ہمیں آمادہ کرتی ہے وہ کام کرنے پر جو شریعت نے ہم پر لازم کیے۔ اب دیکھیں، دکان کھولنے پر کے لیے تقوی نہیں چاہیے، وہ تو پیٹ ہمیں خود حرکت دے گا، جا کے ایک پیٹ نہیں ہوتا، کئی چیزیں پل کر کے لے کے آپ کو جا کے کاروبار کرنے پر، کیریئر بنانے پر، پروفیشن میں آگے بڑھنے پر آپ کو مجبور کرتی ہیں۔ سٹیٹس بھی ہوتے ہیں، آدمی چاہتا ہے میرا نام بلند ہو، ضروریات بھی پوری ہوں، تعیشات کی خواہش بھی ہوتی ہے۔ یہ ساری یہ موٹیویٹنگ فورسز ہیں جو ہمیں لے کے کسی کام پر جاتی ہیں۔ تو بلا بھائی سچ بولنے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا، نماز پڑھنے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا، روزہ رکھنے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا، یا شریعت کے مشکل کام کرنے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ اس کے پیچھے کوئی تحریک ہونی چاہیے نا، کوئی انسینٹیو ہونا چاہیے جو مجھے کھینچ کے لے کے جائے اس کام پر، وہ تقوی ہے۔ تو فرمایا وہ تقوی جو ہے نا وہ روزہ پیدا کرتا ہے، اس لیے کہ اس کام کے راستے میں، شریعت کے راستے میں رکاوٹ کیا بنتی ہے؟ خواہش نفس۔ خواہش نفس، ایک تو وہ خواہش نفس ہے جو مستقلاً حرام ہے، ایک وہ ہے جو جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی حد تک ڈسپلن میں رکھا ہے کہ اس طرح کرو تو ٹھیک ہے، اس سے ہٹ کر کرو گے تو حرام ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا۔ بکری کا گوشت کھاؤ لیکن چوری کی بکری کا کھاؤ گے تو حرام ہے، بکری نہیں ہے حرام، لیکن یہ کہ چوری کر کے کھاؤ گے تو حرام ہو گیا، طریقہ بدلنے سے جھٹکا کر کے کھاؤ گے تو حرام ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی جو بھی جنسی خواہش ہے اسے پورا اس طرح کرو، یہ شرعی طریقہ ہے، نکاح کرو اور اس کے بعد گھر گرہستی کے انداز میں رکھو، اور اس کے علاوہ اگر ویکینڈ میرجز شروع کر دو گے تو وہ پھر غلط بات ہو جائے گی، وہ اس کی شریعت کے اندر گنجائش نہیں ہوگی۔ کام ایک ہی ہے، لیکن اس طرح کرو گے تو حلال ہے، اس طرح کرو گے تو حرام ہو جائے گا، ممنوع ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہمارا نفس ہے اس کی خواہش تو یہ ہے کہ میرے اوپر پابندی نہ ہو۔ اس کے لیے وہ بڑا اچھا جملہ کسی نے تراشا ہے، اگرچہ کہ جس معنی میں استعمال ہوتا ہے وہ تو اچھی بات نہیں ہے، لیکن اس مفہوم کو بہت اچھی طرح بیان کر دیتا ہے۔ نفس کی خواہش کیا ہے؟ میرا جسم میری مرضی، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ جو نفس ہے یہ انسان کو برائی کا بہت زیادہ حکم کرنے والا ہے۔ اب اس کو روک کے رکھنا ہے، اگر آپ اس پر کنٹرول نہیں پا سکتے، اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہویٰ، اپنے نفس کو جس نے خواہش کرنے سے روک نہیں سکتے، تو یہ تو آپ کو لے کے جائے گا نشیب کی طرف، اسفل السافلین کی طرف، گھٹیا حرکتوں کی طرف، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، زمین کی طرف کھینچے گا یہ۔ تو روکیں کیسے اسے؟ اس کی باغیں کھینچ کے کیسے رکھیں؟ اس کے لیے ایک علیحدہ طاقت چاہیے۔ یہ طاقت آپ کو روزہ دیتا ہے۔ کیسے؟ اللہ نے کیا پریکٹس کرائی؟ ساری زندگی شراب سے بچنا مشکل کام ہے، لیکن اگر فرض کریں ایک آدمی سگریٹ پیتا ہے، اسے ڈاکٹر صاحب نے منع کر دیا ہے کہ آپ نے 1 مہینہ نہیں پینا، تو وہ مہینے کے آسرے پہ جو ہے نا وہ چھوڑ بھی دے گا۔ آپ نے نہیں سنا کہ کسی بندے کو اگر نماز کا عادی بنانا ہو تو کسی نہ کسی طرح 40 دن اسے گزار دو تو ہو سکتا ہے کہ پھر اس کے بعد وہ عادی ہی بن جائے۔ تو یہ جو چھوٹا وقفہ ہے نا اس کے لیے بندہ تیار ہو جاتا ہے، وہ پوری لمبی زندگی کا وہ دیکھ کے ڈر جاتا ہے۔ تو اب اگر آپ نے کسی کو کہہ دیا کہ یار مسئلہ یہ ہے کہ تم نے پانی نہیں پینا، بس صبح سے لے کے سحری سے لے کے افطاری تک کھانا نہیں کھانا، دل کتنا چاہے گا کھانے کو، بس ابھی افطاری کر لیں گے نا۔ تو یہی اصل میں مسئلہ ہوتا ہے، جب ہم افطاری پہ اتنا بڑا ڈھیر کیوں لگ جاتے ہیں؟ ضرورت جس کی نہیں ہوتی بلکہ جو ہم سے نہیں کھایا جاتا وہ بھی خرید کے لے آتے ہیں، اس لیے کہ عصر کے وقت جو دل کر رہا تھا
یہ بھی کھاؤں، یہ بھی کھاؤں، یہ بھی کوئی نہیں، افطاری کے وقت کھاؤں گا، ابھی خریدوں، وہ خرید کے اس نے ڈھیر لگا لیا، کھائے گا تو اتنا ہی جتنا اس کا پیٹ ہے، اس سے زیادہ تو نہیں کھائے گا۔ اور ویسے کھٹے ڈکار بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں اکثر لوگوں کو تراویح میں، اسی وجہ سے کہ زیادہ کھا لیتے ہیں۔ تو یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ یہ جو ایک مختصر سا وقت ہوتا ہے نا، اس کے لیے آدمی صبر کر سکتا ہے۔ اب آپ ذرا ایک بات سوچیں، آپ نے یہ روایت سنی ہے نا کہ جس میں فرمایا گیا کہ جی جو بندہ مومن جب فوت ہوگا نا تو اسے جو خوشی ہوگی وہ ویسی خوشی ہے جیسے روزہ دار کو افطاری کے وقت خوشی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اسے جوڑے نا دونوں باتوں کو۔ تو جیسے یہ ایک چھوٹا روزہ ہے نا، 14 گھنٹے کا، 16 گھنٹے کا، 12 گھنٹے کا، ایسا ایک زندگی کا بھی روزہ ہے، بڑا روزہ 60 سال کا، 70 سال کا۔ اس میں وہ چیزیں جو حلال ہیں تھوڑے وقت کے لیے اللہ نے روک دی ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے، اللہ نے استعمال کرنے سے منع کر دیا۔ اور اس میں جو مستقل حرام ہے وہ کبھی ان کے قریب نہ جانا، ولا تقربوا، جو ہے نا حدود اللہ، اللہ کی حدود کے قریب نہ جانا، اور ولا تعتدوا حدود اللہ، اللہ کی حدود کو پامال نہ کرنا۔ یہ تاکہ اس کی پریکٹس ہو جائے، یہ چھوٹی چھوٹی جو ہے نا چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے روک کر، وہ جو میں نے کہا تھا نا باغیں کھینچ کر رکھنا، اس کی جو ہے نا بریک لگا کے رکھنا، اس کے لیے ایک طاقت انسان کے اندر پیدا ہو جائے اپنے نفس کو قابو میں کرنے کی، وہ روزے کے ذریعے سے ہوگی۔ اچھا، اب یہ تو ایک مسئلہ حل ہوا کہ روزہ تقویٰ پیدا کرے گا۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ یہ جو اللہ نے احکام دیے ہیں نا، یہ جو احکام، اس پر چلنے کے لیے تقویٰ ہی درکار ہے، جو وہ موٹیویٹنگ فورس ہے شریعت پر عمل کرنے کی۔ کیونکہ روزہ رکھنے سے دنیا کا فائدہ تو کوئی نہیں ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے دنیا کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا ہے، یہ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ان کو چھوڑ دینے سے نفس کے مزے خراب ہوتے ہیں۔ تو ایک طاقت چاہیے کہ جو یہ کام کرنے پر انسان کو آمادہ کرے، وہ طاقت در حقیقت تقویٰ ہے۔ اس کی ایک سورس روزہ ہے، یہ نہیں کہ اور کوئی سورس ہی نہیں ہے، اور بھی سورسز ہیں اس کی، لیکن ایک بڑی طاقتور سورس جو ہے وہ روزہ ہے۔ آ جائیں ادھر ہی، یہ جگہ ہے۔ روزے کے ساتھ اگر ہم تھوڑا سا انسانی جو وجود جس طرح تشکیل پایا ہے اس کو بھی پیش نظر رکھیں تو ایک اور چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ ویسے اگر پیچھے جگہ نہ ہو تو یہاں بیٹھا بھی جا سکتے ہیں، نیچے بھی جگہ ہے، صاف جگہ ہے۔ آ جائے آگے آ جائیں ادھر آ جائیں قریب، تاکہ بعد والوں کے لیے جگہ بن جائے نا۔ آ جائے پلیز، آ جائے۔ اب دیکھیں، ہمیں بنایا اللہ نے، اور یہ بتایا گیا جی مٹی سے بنے ہو۔ یہ ہمارا قیاس ہے، گمان ہے کہ ہم نے سمجھا کہ جیسے ہماری جو ہے نا والدائیں، دادیاں، نانیاں چولہا یا تندور بناتی تھی مٹی سے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی گوند گاند کے بنا لیا۔ یہ ہمارا اپنی سوچ کے مطابق جتنا ہمارا تصور بنا ان الفاظ سے وہ ہم نے بنا لیا۔ اب جو انسانی تحقیقات ہیں وہ کدھر لے کے جا رہی ہیں وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ اب اس سارے پروسیس سے گزار کے یہاں تک پہنچایا، ایک بات سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ انسان صرف اس وجود کا نام نہیں ہے جو ہمارے حواس خمسہ کی گرفت میں آتا ہے، جسے ہم دیکھتے ہیں۔ یہ جو باڈی ہے نا جو مٹی سے بنی ہے، یہ کل انسان نہیں ہے۔ یہ اس ایک مسئلے کو اگر حل کر لیں تو بنا کیسے وہ مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے مسجود ملائکہ بنایا ہے، یہ حیوان انسان نہیں ہے، یہ وہ انسان ہے جس میں اپنی روح میں سے پھونکا ہے۔ دو باتیں اچھی طرح سمجھ لیں، روح ایک علیحدہ شے ہے، جان ایک علیحدہ حقیقت ہے۔ جان کا تعلق اس حیوانی جسم کے ساتھ ہے، یہ بھینس میں بھی ہے، یہ گائے میں بھی ہے، یہ کتے میں بھی ہے، بلی میں بھی ہے۔ جان ہر ایک جاندار میں ہے، حیوان میں ہے، بہت سے نباتات میں، سب میں نباتات، جو شے بھی نشو نما پاتی ہے جان تو اس کے اندر ہے۔ روح صرف انسان میں ہے، یا روح سراپا روح یا مطلق روح جو ہے وہ فرشتے ہیں، الروح الامین وہ فرشتے ہیں، یا روح جو ہے وہ انسان کے اندر پھونکی گئی ہے۔
یہ بڑا طویل مضمون ہو جائے گا. میں صرف اس وقت آپ کے سامنے ایک وہ جو ہے نا مجھے آسان سی ایک بات لگی ہے وہ رکھتا ہوں کہ میرا خیال ہے شیخ سعدی کا شعر ہے کہ آدمی زیادہ عجب طرفہ معجون است، فرشتہ سرشتہ وزنی موان است. یہ جو آدمی زیادہ ہے یہ یعنی مرکب وجود ہے، طرفہ معجون ہے. معجون نہیں بناتے وہ جو حکیم، تو یہ اللہ نے ایک معجون بنایا ہے جس کو ہم سرشت کہتے ہیں. گوند کے کوئی شے بنانا نا، سرشتہ فرشتہ سرشتہ. فرشتہ اس کے اندر گوندا ہوا ہے، گوند دیا ہے اللہ نے اس کے اندر فرشتے کو. وز نیم حوانست، ادھا حوان ہے. اب میں اور آپ بھی اسے جس کو دیکھ سکتے ہیں نا وہ حوان انسان ہے، جس سے ہم بھگت سکتے ہیں، جسے مشاہدہ کر سکتے ہیں، جسے آبزرو کرتے ہیں، وہ حوان انسان ہے. تو ڈارون نے بھی جس کو دیکھا وہ حوان انسان ہے. اب اس نے جو بھی ایوولوشن کا وہ میتھڈ سارا غلط ہو سکتا ہے، لیکن آپ اس ایوولوشن کا انکار نہیں کر سکتے. یہ تو ہمارے صوفیاء کے یہاں بھی اس کا تصور موجود رہا ہے کہ یہ کرتے کرتے یہ ایک آدم قدیم کا تصور ہے، ایک آدم جدید کا تصور ہے. ہم آدم جدید کی اولاد ہیں، آدم قدیم اس سے پہلے کی بات ہے. خیر یہ میں ذرا تھوڑا سائڈ پہ نکل گیا. میں اصل بات یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو آدم علیہ السلام ہے، جو آج سے 10,000 سال پہلے کی شخصیت، زیادہ سے زیادہ 10,000 اس سے پہلے کی نہیں ہے. انسان کی تاریخ تو لاکھوں سالوں پر محیط ہے. وہ کون سا انسان ہے؟ وہ حیوان انسان ہے. اور وہی تھا جسے فرشتوں نے دیکھ کے کہا تھا یسفک الدماء اور یفسد فی الارض، یہ زمین میں یفسد فیہا و یسفک الدماء، یہاں فساد مچاتا ہے اور یہ خون ریزی کرتا ہے. آدم علیہ السلام کے اندر اللہ نے وہ روح پھونکی ہے جو آسمانوں کے سامنے رکھی گئی، پہاڑوں کے سامنے رکھی گئی، زمین کے سامنے رکھی گئی. فابینا یحملنہا، اٹھانے سے انہوں نے انکار کر دیا، یعنی وہ اٹھا سکتے نہیں، پوٹینشیل نہیں تھا اٹھانے کا. فاشفقنا منہا، ڈر گئے اس سے. وحملہا الانسان، انسان نے اٹھا لی. تو انسان پہاڑوں کی طرح پہلے سے تھا تو اٹھا لی نا. اور ابھی بھی یہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مبارک موجود ہے جس کی سمجھنے میں یعنی اس کی وقت کے تعین کرنے میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے، اس لیے کہ پہلے جو بھی ہمارے علماء ہیں انہوں نے یہ سمجھا 120 دن کی بات ہو رہی ہے یہ. لیکن آج کل جو جدید ایجادات دریافتیں ہیں ان کی روشنی میں اب اس کو 40 دن کر دیا گیا ہے. یعنی اس کی روشنی میں جب تشریح کی گئی تو 40 دن مقرر کیے گئے، لیکن وہ پہلے ان الفاظ سے 120 دن سمجھا گیا. وہ کیا ہے کہ انسان جو بچہ ہوتا ہے رحم مادر میں، جب پہلے نطفہ کی صورت میں ہوتا ہے، پھر علقہ کی صورت میں ہوتا ہے، پھر مضغہ کی صورت میں ہوتا ہے. تو اصل میں یہ سمجھا گیا کہ یہ 40 دن یہ ترتیب رہتی ہے نا، تو پھر انہوں نے 120 دن کر دیا. اس پر ایک فتویٰ بھی دیا گیا. پھر فتویٰ پتہ کیا ہے کہ اگر فرض کریں 120 دن سے پہلے آپ بچہ ضائع کر دیں تو گناہ نہیں ہوتا. وجہ کیوں ہے؟ یہ فتویٰ کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ یہ حدیث اسی حدیث میں آگے الفاظ ہیں کہ یہ جب 3 مرحلوں سے گزر چکا ہوتا ہے تو فرشتہ لا کر اس میں روح ڈالتا ہے. ٹھیک ہے. اب جنہوں نے یہ فتویٰ دیا انہوں نے کیا سمجھ کے دیا؟ روح کو جان سمجھ کے دیا کہ جان اس میں 120 دنوں کے بعد پڑی. پہلے اگر آپ نے ضائع کر دیا تو کوئی جان تو آپ نے لی نہیں، تو اس لیے انہوں نے یہ کر دیا. لیکن یہ کہ آج ہمیں پتہ ہے نا، جاندار تو وہ پہلے سے تھا. جاندار نہیں تھا تو اس میں ایک سے دوسرے درجے میں گیا کیسے؟ نطفے سے علقہ کیسے بن گیا؟ علقہ سے مضغہ کیسے بن گیا؟ جاندار تھا نا. تو میں اس وقت صرف آپ کے سامنے وہ فتوے والی بات ویسے برسبیل تذکرہ آ گئی. اصل بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ سمجھ، اس پہ کنسنٹریٹ کیجئے. جان علیحدہ شے ہے، روح علیحدہ شے. اور یہ جو جان ہے اس کا تعلق اس جسم کے ساتھ ہے، مٹی کے جسم کے ساتھ ہے. اس کی ساری خوراک مٹی سے آتی ہے. جو ہم کھاتے ہیں نا اس کی سورس مٹی ہے، بنے بھی اس سے اور آج زندہ بھی اسی کے دم قدم سے. اور جب مر جائیں گے تو جائیں گے کدھر؟ مٹی میں. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی سے تمہیں بنایا، اسی میں تمہیں لوٹائیں گے، اسی سے تمہیں دوبارہ نکال کھڑا کریں گے. جو روح ہے وہ کہاں سے آئی؟ مٹی سے. من روحی، اپنی روح میں سے. تو وہ تو اللہ کی شے ہے. تو جب بندہ مرتا ہے تو ہمیں کیا سکھایا گیا؟ کیا پڑھو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہی کے ہیں اور ہم لوٹ کے بھی اللہ ہی کے پاس جانے والے ہیں. تو روح لوٹ کے کدھر جاتی ہے؟ اللہ کے پاس. یہ جو ادھر گانٹ لگی ہے نا، والناشطات نشطا، وہ جو کھولتے ہیں فرشتے آ کے، وہ جو یہ جوڑا ہے نا اللہ نے جو سرشت بنائی ہے اس جسم کے ساتھ، اس روح کو لا کے جوڑا ہے.
یہ جوڑ ہے، یہ ہے آدمی زادہ عجب طرفائے معجون است، فرشتہ سرشتہ وزنیم ہوانست۔ اب میرا خیال ہے یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اب آپ ایک بس اس میں خلا رہ گیا۔ دیکھیں میں نے بتایا تھا نا، مٹی سے بنے، مٹی میں گئے، غذا ساری مٹی سے آئی، اللہ سے آئے، اللہ کے پاس گئے تو غذا کہاں سے آئے گی؟ اللہ سے آئے گی۔ وہ کون سی غذا ہے جو اللہ سے آتی ہے ڈائریکٹ؟ وہ کتاب ہے۔ لہذا کون لے کے آتے ہیں؟ جبریل لے کے آتے ہیں۔ جبریل کو بھی الروح الامین کہا یا نہیں کہا؟ وہ لاد کے اتارتے کس پر ہیں؟ اس دماغ پر اتارتے ہیں یا دل پر اتارتے ہیں؟ دل مرکز کس کا ہے؟ روح کا ہے۔ مطلب دل سے مراد یہ دھڑکنے والا دل نہ لیں۔ قرآن مجید دل کا یہ لفظ جو استعمال کرتا ہے نا، قلب، یہ اپنے اسپیشل یعنی ایک اصطلاحی معنی میں استعمال کرتا ہے، جو شعور رکھتا ہے، جو سوچتا ہے، جو فیصلے کرتا ہے، اور اس دل کے پہ اوپر اتاری گئی ہے، یعنی روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے، جبریل نے اتارا ہے، اتارا قرآن کو ہے، قرآن خود روح ہے۔ یلقی الروح من امرہ، اس کے حکم سے روح اتارتا ہے، القاء کرتا ہے روح کو۔ تو جو اتارا وہ روح، جس نے اتارا جبریل وہ روح، اور جس پر اتارا وہ بھی روح۔ تو روح کی اصل غذا در حقیقت یہ وہ روح ہے جو اللہ کے پاس سے آئی ہوتی ہے، یعنی اللہ کا پیغام، اللہ کی کتاب۔ اب یہاں شیطان جو ہے نا ہمارے ساتھ گڑبڑ کرتا ہے کہ روح کی غذا موسیقی ہے۔ موسیقی ہے مگر ملکوتی موسیقی ہے، ڈیوائن میوزک، وہ جو اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ یہ والی موسیقی نہیں ہے جو شیطان نے بنائی ہے، یہ والی نہیں، وہ والی ہے۔ اب آپ دیکھیں اس کو سامنے رکھ کے جب روزے کو دیکھیں گے تو ایک نئی بات نکلے گی کہ روزے کا پروگرام در حقیقت جسم کی غذا بند کرنا اور روح کی غذا کو بحال کرنا، یعنی اپنی جو کہا گیا نا، ویسے تھوڑا کھاؤ زیادہ نہ کھاؤ، تو یہ تو رمضان کا پورا پروٹوکول ہی تھوڑا کھانے کا ہے، وہ علیحدہ بات ہے، اس کا ہم بیڑا غرق سحری اور افطاری میں کر دیتے ہیں، ستیہ ناش پھیر دے، پہلے سے بھی غلط کر دیتے ہیں اپنی باڈی کے ساتھ بھی۔ تو یہ تو خیر چلیں آپ ڈاکٹر صاحبان سے پوچھ لیں، لیکن میرا تو مشورہ یہی ہے کہ بس ایک آدھ چپاتی سے سحری افطاری کر لیا کریں، کچھ نہیں ہوگا آپ کو، اللہ کرے گا بالکل ہی کچھ نہیں ہوگا، آپ فریش رہیں گے، یہ جتنی آپ تھکاوٹ زیادہ آپ محسوس کرتے ہیں بالکل نہیں ہوگی، ہلکے پھلکے رہیں گے، اور 30 دنوں کے بعد انشاءاللہ جسمانی طور پر بھی زیادہ صحت مند اپنے آپ کو محسوس کریں گے۔ اس اپنے معدے شریف پر رحم فرمائیے۔ دوسری بات، لیکن اصل بات یہ کہ یہ تو اللہ نے کہا نا، یہ ذرا اس کی باغیں بالکل ہی کھینچ لو، اسے ذرا کمزور کرو، اس نے تمہاری روح کو اپنے اندر دفن کر لیا ہے، شکنجے میں کس لیا، یہ شکنجہ ڈھیلا کرو، اس کی خوراک کم کرو تاکہ اس کی طاقت گھٹے، اور روح کو جو اس نے جکڑا ہوا ہے اس کے اوپر گرفت اس کی کمزور پڑے، اور رات اسے آکسیجن وہ دے دو نا، ڈرپ لگا دو قرآن کی، وہ اس کی غذا ہے۔ اور یہ عمل جو ہے نا کرو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ بعض لوگوں نے اس کا ایک اور پروننسیشن بھی کی ہے، اسے مجہول پڑھا ہے، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، میں خود اس کا بدلہ ہوں، یعنی اس کے نتیجے میں ملتا ہوں۔ آپ جس کی تلاش میں نکلے ہو، روزے کے عمل کے نتیجے میں وہ مل جاتا ہے۔ تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے، یہ جو آیات میں نے آپ کو سنائی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ جو لعلکم تشکرون کے بعد جو آتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب بندہ میرے بارے میں تجھ سے پوچھے تو میں تو قریب ہوں۔ تو بندہ کسی چیز کی پوچھتا کب ہے؟ جب اس کی طلب ہوتی ہے۔ آپ میں سے کوئی ابھی پانی کا کب پوچھے گا؟ پانی کہاں رکھا ہے؟ پیاس ہوگی تو پوچھیں گے نا، یا ویسے پوچھیں گے؟ نہیں پوچھیں گے۔ پہلے طلب ہے پھر سوال ہے، طلب پہلے پیدا ہوتی ہے۔ تو بندہ اگر کسی سے آ کے اللہ کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو پہلے طلب پیدا ہوگی نا۔ ویسے تو ہم نے یہ پوچھنا ہوتا ہے کہ بھئی کون سے ملک کا ویزا لگوائیں، یا کون سا کاروبار شروع کریں، میرے پاس کوئی آ گیا 1 کروڑ 2 کروڑ روپیہ، کدھر جھونکوں اس کو؟ ہمارے مشورے تو سارے اسی کام میں ہوتے ہیں۔
تو بندہ کسی کے پاس جا کے یہ پوچھے کہ میرا رب کہاں ہے، تو پہلے وہ طلب پیدا ہوئی ہوگی تو پوچھے گا نا. یہی اصل میں اس پورے عمل کا نتیجہ ہے. اس کے اندر ایک سچی طلب اپنے رب کی تلاش کی پیدا ہو جاتی ہے. اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ اصل میں ہم نے تو ایک رسم کے طور پر اسے نبھانا شروع کیا ہوا ہے. اس کے پیچھے کتنی حکمتیں ہیں. اب وہ حکمت، حکم روزہ رکھو، اس کی حکمت، اس کے کتنے پرت ہیں. ایک نہیں ہوتا، کئی ہوتے ہیں. ایک پرت یہ ہے کہ اس سے تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے. ایک پرت اس کا یہ ہے کہ اس سے شکر گزاری پیدا ہو جاتی ہے. ایک یہ ہے کہ معرفت کے لیے اللہ کی پہچان کو حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سمجھداری حاصل ہو جاتی ہے. سمجھداری کا جو مطلب مجھے سمجھ میں آیا نا، رشد کا لفظ ہے کہ آپ کے اندر وہ سینس ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ آپ حق و باطل میں تمیز کر سکیں. کنفیوژن ختم. دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے نا، وہ کنفیوژن کا ہوتا ہے. اندھیرا، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. پھر جب جھوٹ اتنا ہو جیسے ہمارے دور میں ہے تو پہچاننا اور بھی مشکل. اس کے لیے ایک سینس چاہیے ہوتی ہے. دیکھیں، سینس وہ شے ہے جسے آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے. آپ کہتے ہیں روڈ سینس، آپ ڈرائیونگ سینس. یہ سینس وہ شے ہے جو آپ کی ذاتی ہوتی ہے. یہ آپ کسی دوسرے کو منتقل نہیں کر سکتے. جیسے یہ آنکھوں کی بینائی آپ کی ذاتی ہے. ہاں، یہ خارج کی روشنی آپ کم و بیش کر سکتے ہیں، لیکن میری روشنی جو میری آنکھوں میں وہ تو اتنی ہے. زیادہ سے زیادہ پردہ آ گیا وہ آپ ہٹا دیں گے آپریشن سے، لیکن یہ کہ وہ اصلی جتنی ہے اس کو تو کوئی اونچ نیچ نہیں کر سکتا. بالکل اسی طرح سمجھ لیجئے رشد وہ شے ہے کہ جو ہمیں زندگی کے حقائق کے بارے میں سینس ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے، وہ رشد ہے. نہیں تو بندہ کوئی عمارت نہیں کر رہا ہوتا ہے اور سمجھ یہ رہا ہوتا ہے کہ مجھ سے زیادہ جو ہے نا وہ اچھے فیصلے کرنے والا کوئی نہیں. تو یہ بھی کس کے نتیجے میں پیدا ہوگی؟ صحیح سمجھ. یہ دیکھیے، یہ ایک حکمت اس کی یہ ہے. اب یہ ساری کتنا بڑا پیکج ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ میں دے رہے ہیں نا. تو جتنا بڑا پیکج ہو اتنی ہی بڑی مسئولیت بھی ہوتی ہے. اور ویسے یہ تو سنتے ہوئے نا، یہ پڑھتے ہوئے بھی، سناتے ہوئے بھی کانپ جاتا ہے آدمی کہ جن 3 اشخاص پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اور جبریل علیہ السلام نے اس پہ آمین کہی، ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جس کی زندگی میں روزہ رمضان آیا، وہ اس سے گزر گیا اور اپنے سابقہ گناہ نہیں بخشوا سکا. تو اس حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آج یعنی گفتگو ایک حد تک پوری ہو گئی ہے. اور اب یہ کام کیسے کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو کوئی پلاننگ کرنی چاہیے. میرا تو مشورہ یہ ہے کہ جو بھی جن کے پاس بھی وقت ہو اس کے بعد بیٹھیں، صلح مشورہ کریں کہ بھئی یہ مقصد، یہ حکمت ہم حاصل کرنے کے لیے اس رمضان میں کیا کریں. رہ گئی دوسری بات یہ کہ اس وقت جو بھی حالات ہیں نا، دیکھیں اس کی ایک عجیب سی تعبیر میرے ذہن میں آئی ہے، میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ جیسے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے نا، ان کے لیے کہیں کوئی پناہگاہ نہیں تھی، کوئی رستہ نہیں تھا، کوئی جسے کہتے ہیں نا امید کی کرن کہیں نہیں تھی. صرف ایک ہی تھی، کون سی؟ جب اس نے دیکھ لیا لا ملجا من اللہ الا الیہ، کہ اللہ کے مقابلے میں میرے پاس کوئی بھی رستہ نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے مگر وہی. یہ بالکل وہ چھوٹا بچہ آپ نے دیکھا نا، ماں اسے مارے بھی تو وہ اسی کی لاتوں سے ٹانگوں سے چمٹتا ہے، کہیں دور نہیں جاتا ہے، اسی کی طرف واپس بھاگتا ہے. تو جب بندے کو کوئی نہیں، حضرت یونس علیہ السلام کی یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ انہیں صاف پتہ لگ گیا کہ اللہ کے مقابلے میں میرا کوئی مددگار نہیں سوائے اللہ ہی کے. آج امت مسلمہ اسی حالت میں، جتنے سہارے پکڑے تھے نا ایک ایک کر کے سب چھوٹ رہا ہے. سعودیہ والوں نے بڑی اچھی دوستی قائم کی تھی برطانیہ سے بھی، امریکہ سے بھی. اب اس نے آ کے ٹھینگا دکھا دیا نا سب کو، ٹرمپ نے. اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے تھے، اسرائیل نے بھی چھٹی کرا دی. باقی اردن آپ کے سامنے ہے، شام، عراق، مصر. ہم تو ابھی گرتے پڑتے پتہ نہیں سنبھلیں گے کہ گریں گے. ابھی تک ہمارا ڈگمگاہٹ نہیں ختم ہوئی ہے نا. یہ امت مسلمہ ہے آپ کے سامنے ایران،
بہت سنتے آئے تھے پہلو میں، بہت شور سنتے آئے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا، وہ بھی کہیں ہو گیا، ٹپک پڑا۔ یہ امت مسلمہ ہے ہماری، یہ مسلمان ہیں۔ تو اب آپ بتائیں کہ یعنی ٹرمپ کے آنے کے بعد ہاسٹیلٹی تو بہت بڑھ گئی ہے۔ اس نے تو دنیا بدل کے ہی جانا ہے، یعنی خونخواری میں اگلے سٹیپ پہ لے کے جانا ہے۔ اور نوالہ تر کون ہے؟ برگرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ یہ دنیا ہے ہمارے سامنے، حالات ہیں، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ ہم ایٹمی پاور ہیں، لیکن ان کی بھیک کے بغیر ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، یہ فیکٹ ہے نا، اس کا تو انکار نہیں ہے۔ چلیں امریکہ کو ناراض کر کے ہمارے لیے اپرچونٹی ہوگی کہ چین، ٹھیک ہے، تو وہ کون سا کوئی ہمدرد ہوگا؟ وقتی سارا ہے نا، کوئی دل والی تو بات نہیں ہے۔ تو اب اس میں یہ حالات ہیں جو دنیا کے ہیں، تو سوال نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ بھئی ہمارے یہ حالات کیوں ہیں۔ قرآن سے جب ہم پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں تمہاری جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، بہترین لوگ ہو، خیر امت ہو، کذالک جعلناکم امۃ وسطا، بہترین درمیانی امت ہو۔ ادھر سے دیکھیں، هو اجتباکم، اس نے تمہیں چنا ہے، ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، تم تو مصطفیٰ ہو سارے کے سارے۔ قرآن تو ہمیں یہ مقام دے رہا ہے، اور ادھر دنیا میں ہمارے جو ہے نا وہ جیسے کوئی گاؤں میں نیوں والی حیثیت بھی نہیں ہے، جو وہ ان کی حیثیت ہوتی ہے، وہ ہماری حیثیت نہیں رہے گی۔ تو پھر مجھے بتائیے کہ کوئی سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا کہ اللہ سے پوچھیں، وہ اقبال نے تو اتنا بڑا شکوہ کھڑکا دیا تھا نا، ایویں ہی کھڑکا دیا تھا، تو بنتا تو ہے نا کہ کیوں ہم پر برف گرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی سامنے آ کے بتائے گا وہ تو آخرت میں بتائے گا، ابھی ہمارے پاس اس کا پیغام ہے، وہی قرآن مجید، وہ ہمیں کچھ بتا رہا ہے۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ تم یہ اعلیٰ تھے یا اعلیٰ ہو، یا اللہ نے تمہیں یہ جو بلند مقام دیا ہے، یہ اس لیے تو نہیں کہ تمہارا ڈی این اے باقیوں سے مختلف ہے، کوئی حسب نسب کی وجہ سے تو نہیں۔ یہ بلند مقام اللہ نے ایک اضافی ذمہ داری تمہیں دی ہے جو باقیوں کے علاوہ ہے، اس وجہ سے اللہ نے تمہیں اونچا مقام دیا ہے، یعنی اس کے اگینسٹ ایک ڈیوٹی ہے جو پرفارم کرنی پڑے گی۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بلند مقام دیا یا نہیں دیا؟ انسان ہی تھے نا، ان کو اٹھا کے بلند مقام دے دیا، تو کیا ان کی ذمہ داریاں باقیوں سے زیادہ نہیں تھیں؟ تو جس کو اللہ نے بلند رتبہ دیا، اس کی اتنی ہی بڑی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری بھی رکھی۔ ایک بات کہی جاتی ہے نا، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے۔ جس کو بڑا مرتبہ نہیں دیا، اس سے تھوڑا حساب کتاب ہوگا، جس کا رتبہ بڑا بلند کر دیا اس کا بڑا حساب ہوگا۔ تو امت مسلمہ کا رتبہ بڑا ہے نا، تو اللہ نے ہمیں اس لیے نہیں پیدا کیا تھا جس کے لیے باقی لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں دنیا ترقی کرے گی، تمہاری عزت اللہ نے کسی اور چیز میں رکھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ تم نے دنیا تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ ابھی جس وجہ سے اللہ نے کہا نا بڑے خیر امت، آگے کیا ہے؟ اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، لوگ اپنے لیے جیتے ہیں، تم لوگوں کے لیے اللہ نے تمہیں کھڑا کیا، جیسے انبیاء کو کھڑا کرتا تھا، جاؤ لوگوں کو سمجھاؤ، اب نبی نہیں آئیں گے تو لوگوں کو کون سمجھائے گا؟ تم سمجھاؤ گے۔ اور دیکھیے آج ہمارا سب سے بڑا کمال کیا ہے؟ تبلیغی جماعت، وہ کسے سمجھائے گی؟ ہمیں سمجھائے گی۔ اعتراض ہے اس کے اوپر کہ تم کافروں کو کیوں نہیں سمجھاتے، ہمیں کیوں نہیں سمجھا رہے، ہمیں کیوں سمجھا رہے ہو؟ جواب ان کا کیا ہے آپ کے سامنے؟ وہ سادہ سا جواب دیتے نا، عام آدمی کو سمجھاتے ہیں، ایک طرف گائے مردار ہو رہی ہو، دوسری طرف گدھا مردار ہو رہا ہو، آپ کسے ذبح کرو گے؟ گائے کو۔ تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے اعمال اور کافروں کے اعمال ایک جیسے ہیں، حالت اور کیفیت ایک جیسی ہے،
سوچ اور نقطہ نظر ایک جیسا ہے، تو ان کو سمجھانے سے پہلے تمہیں نہ سمجھائیں، پہلا حق تو تمہارا ہے، الاقرب فالاقرب، جو قریب ہے وہ پہلے حقدار ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت مسلمہ میں اتنا بگاڑ آ چکا ہے، وہ دوسروں کو کیا سمجھائے گی، خود سمجھائے جانے کے قابل ہو گئی ہے۔ تو میں بھی تو آپ ہی کو سمجھا رہا ہوں۔ اگر آپ قرآن سے پوچھیں، میں آپ وقت نہیں ہے، میں سارے استدلال آپ کے سامنے نہیں پیش کر سکتا، لیکن میں حاصل آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ از روئے قرآن جو لوگ دوزخ میں جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ اگر تو وہ کہیں کہ آیا تھا اور ہم نے اس کی بات نہیں مانی تھی، بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا، تو وہ تو نذیر ہو گیا بریو ذمہ، کیونکہ اس نے اپنا کام جا کے کر دیا تھا۔ لیکن آگے سے وہ بولیں کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تو ہم سے کیا چاہتا تھا اور کیا نہیں چاہتا تھا، تو اللہ آپ سب سے پہلے کس سے پوچھے گا؟ جو میسنجر بھیجا تھا اس سے پوچھے گا۔ اس کی روشنی میں آج اگر کوئی بش، کوئی ٹرمپ، کوئی مودی یہ کہے کہ میں نے وہ مسلمان دیکھے جو ہیروئن بیچتے تھے، وہ مسلمان دیکھے جو فراڈ کرتے تھے، اوپر ہمارے ساتھ معاہدے کرتے تھے، اندر خانے گھس بیٹھیے بیچتے تھے، تو وہ تو سارے وہ، بلکہ دنیا کم فراڈ کرتی تھی یا زیادہ فراڈ کرتے تھے، زیادہ دغا باز تھے، زیادہ کرپٹ تھے، انہوں نے تو کوئی اچھی بات ہمیں بتائی نہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے پاس کوئی اچھی بات ہوگی بھی۔ تو بڑا مجرم کون ہوگا پھر اللہ کی نگاہ میں؟ مودی، ٹرمپ، جان؟ تو یہ دنیا کا نقشہ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ یہی بتا رہے ہیں نا کہ جن کو ہم گھٹیا سمجھتے ہیں ان کو عروج ہے، اور جو ہم اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھ رہے ہیں، ہم ان کے ہاتھوں ہماری درگت بن رہی ہے، اور یہ اللہ کی سنت رہی ہے۔ ہم سے پہلے اس مقام پر کون تھا؟ بنی اسرائیل، انی فضلتکم علی العالمین۔ تاریخ میں قرآن نے اس کو نقل کیا، سورہ بنی اسرائیل کا پہلا رکوع آج ہی جا کے پڑھیں، 2 مرتبہ اللہ نے مشرک قوموں کے ہاتھوں نے پٹوایا ہے۔ اللہ کے لاڈلے کون؟ بنی اسرائیل، ان میں نبی بھی موجود۔ اجتماعی جو جرم تھا اس کی سزا نبیوں کے ہوتے ہوئے بھی ملی ہے۔ 6 لاکھ آدمی اسی یروشلم میں قتل ہوا ہے، اور 6 لاکھ غلام بنائے، اور یہ یروشلم ویران ہو گیا، بالکل ایک متنفس باقی نہیں چھوڑا گیا۔ سب کو غلام بنا کے عراق لے گیا تھا وہاں کا بادشاہ بخت نصر، 587 قبل مسیح، آج سے کوئی 2600 سال پہلے۔ کیوں ہوا تھا؟ اللہ کہتا ہے تم فسادی ہو گئے تھے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ پھر جب توبہ طائب ہوئے حضرت عزیر علیہ السلام کی محنت کے نتیجے میں اللہ نے پھر عروج دے دیا، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر بھلائی کرو گے فائدہ اٹھاؤ گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اور اگر نافرمانی کرو گے فَلَہَا، اس کا وبال بھگتو گے۔ آگے آتا ہے وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر پھر کرو گے ہم پھر یہی رگڑا دیں گے تمہیں۔ اور وہ کرتے رہے، آج تک رگڑا کھا رہے ہیں۔ ابھی تھوڑا سا عروج ملا، پھر رگڑے کے لیے ملا ہے۔ ابھی پچھلی صدی میں وہ ہٹلر نے رگڑا دیا تھا۔ تو جو اللہ کی سنت ان کے لیے، وہی سنت ہمارے لیے۔ رگڑے پہ رگڑا کھا رہے ہیں، 400 سال سے کھا رہے ہیں۔ کیوں؟ توحید کو پیٹ دکھائی، کیوں اللہ کی کتاب کو پیٹ دکھائی۔ یہ سارا سامنے رکھیں تو وہ ایک شعر ہے اقبال کا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک گناہ ہو کر۔ یہ ہمارا جرم ہے، اس قرآن سے دوری۔ تو اب اگر ہماری زندگی میں یہ رمضان آ رہا ہے، یہ حالات اللہ کا نکارہ ہیں، انتباہ ہے، وارننگ ہے۔ اب کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ کس کے پاس جاؤ گے؟ کون ہے جو تمہیں پناہ دے گا؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کی طرف آپ بھاگو، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف۔ کہاں ہے، کیسے دوڑیں؟ واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی سے چمٹو، اللہ کی کتاب ہے اس سے جڑو۔ اس سے جڑنے کا مطلب اللہ سے جڑنا ہے، اسے اپنا امام بناؤ، اس کی رہنمائی میں چلو، اس کے نور سے دیکھو، اس کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرو۔ یہ کرو تو تم گویا اللہ سے جڑ گئے ہو، اللہ کے ہو گئے ہو، اللہ والے ہو گئے ہو۔
اب تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. ولا تہنو ولا تحزنو، یہ حالات دیکھ کر نہ غمگین ہو، نہ غم کھاؤ، نہ ہمت ہارو. انتم الاعلون، تم غالب رہو گے، بلکہ غالب ہو، اکیلے ہو تب بھی غالب ہو، تمہاری بات ٹھیک ہے، تمہارا کردار ٹھیک ہے. وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، ایمان ہے تو غالب ہو. تو دیکھیے وہ ہم رمضان کی طرف سے چلے تھے تو بھی نتیجہ یہ تھا کہ قرآن سے تعلق جوڑیں، حالات کے اعتبار سے چلے تو بھی نتیجہ وہی آیا کہ ہماری ساری جو بھی اس وقت پستی ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے، سبب در حقیقت اللہ تعالیٰ کی بے وفائی ہے. وفاداری کی شرط یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو مضبوط تھام لیا جائے. تو اس رمضان میں پھر آخری بات وہی کہوں گا کہ جو یہاں پہ وقت جس کے پاس نہیں، کم از کم جا کے سوچے کہ میں اس رمضان کو روایتی رمضان کی طرح نہ گزاروں، بلکہ کچھ اسپیشل کروں، کوئی خاص منصوبہ بناؤں تاکہ میرا اللہ کے ساتھ وہ تعلق قائم ہو جائے کہ کم از کم عید کے دن میرے اندر یہ خواہش ہو کہ میں اپنے رب کے ساتھ کی پہچان حاصل کروں. اذا سألک عبادی انی فانی قریب، یہ کیفیت ہو. اور ایسا نہ ہو کہ جیسا رمضان شروع کیا تھا تو 30ویں روزے یا 29ویں روزے کو بھی میں جیسے کا تیسا ہی، زمی جنبد نہ جنبد، گل محمد جوں کا توں کھڑا ہو. تو وہ تو رمضان نے اسے کوئی فائدہ نہیں دیا، وہ تو اپنے گناہ نہیں بخشوا سکا. الٹا ایک نئی جو ہے نا وہ دفعہ اس کے اوپر لاگو ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا اور جبریل علیہ السلام کی اس پہ آمین کہنا. اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی بے برکتی سے محفوظ رکھے اور ان برکتوں کو سمیٹنے کا، پوری طرح اپنے دامن میں سمیٹنے کا جو ہے وہ کوئی منصوبہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.